5 वक्त नमाज में कितनी रकातें फर्ज है? हाँ सही है। कितनी रकात मना सब? 13 17 इख्तलाफ हो गया। 17 इख्तलाफ हो गया। कुल 17 रकात है। अरे 2 फजर में, 4 ज़ोहर में, 4 असर में, 3 मगरिब में, 4 इशा में। हाँ ये होता है। कुछ आपसे पूछने कि आप इस घर में जो सीढ़ी है कितने सीने हैं उसमें बता सकते हैं? कितनी खिड़कियां लगी हुई हैं? कोई सोचता ही नहीं इसको। रोजाना हम पढ़ते हैं 5 वक्त की नमाज, लेकिन अचानक कोई पूछ ले ईशा की 17 काम के चक्कर में अभी आप बोलने तक हम लोग ने सुन्नतें गिन के रख दी। अच्छा तो अभी हमने जो पढ़ी है वो नमाज की कैफियत पढ़ी। जो कुछ अब तक पढ़ा है हमने कि नमाज की कैफियत के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या रहा है। अभी तक हम बाप दादा की नमाज पढ़ते थे, जो देखा था अपने माशरे में लोग नमाज पढ़ते हैं, भी वैसी नमाज पढ़ते थे, वहीं से सीखते हैं लोग। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये पढ़ लिया, तो अब जो पढ़ेंगे तो वो दलील की बुनियाद पर आप पढ़ते हैं। ये जो पढ़ा इसके मुताबिक आप नमाज पढ़ते हैं तो दलील की बुनियाद पर, बाप दादा की तकलीद में नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की रोशनी में आपकी नमाज हो रही है। और यही मतलूब है कि हमारा अमल नबी की इत्तिबा में हो, देखा देखी ना हो। हमें इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में वैसे ही सीखा जाता है। नमाज ऐसे ही सीखी जाती है बचपन में, देखा देखी, अम्मी को देखा, अब्बू को देखा, मोहल्ले वालों को देखा, नमाज पढ़ रहे हैं, सीख लिया उसी तरह से। लेकिन हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि सुन्नत की इत्तिबा में जो है नमाज पढ़े इंसान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है दलाइल की रोशनी में जो है अब तक पढ़ा कि नमाज की कैफियत जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करते थे वो क्या था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी नमाजें इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक होंगी। अब ये नमाज की कैफियत थी। नमाज के लिए तहारत भी शर्त है, क्योंकि तो तहारत का बाब पढ़ना है इंशाअल्लाह। और दूसरे नमाज की सुन्नतें हैं, तो आज सुन्नतें पढ़ लें कि तहारत शुरू करें? तहारत जरूरी है। चलिए तो बाब नंबर 45 पेज नंबर जो है 45 खोलिए। 45 इंग्लिश में 87। हाँ इंग्लिश में 87। इंग्लिश वालों का तो मामला है। तो ये 45 नंबर, सफ़ा नंबर 45। पेज को क्या कहते हैं उर्दू में? सफ़ा। पेज को क्या कहते हैं? सफ़ा। और 45 को क्या कहते हैं? 45। आजकल ये चीज़ें हम उर्दू को बिल्कुल भूल, अरबी पहले भुला दिए। पूरा ज़ख़ीरा इस्लाम का अरबी में था, हमने अरबी भुला दिया। उर्दू ज़ुबान में जितना इस्लामी तहजीब और सक़ाफ़त और तालीम उर्दू ज़ुबान में मुंतकिल हुई, किसी और ज़ुबान में आपको नहीं मिलेगी। इस्लाम का ज़ख़ीरा जितना उर्दू में मिलेगा, किसी और ज़ुबान भी के बाद किसी और ज़ुबान में नहीं मिलेगी। इसलिए हमें बिला झिझक कह सकते हैं कि उर्दू ये इस्लाम की दूसरी ज़ुबान है। उर्दू इस्लामी तहजीब और सक़ाफ़त की ये दूसरी ज़ुबान है। आज इससे भी हमको दूर कर दिया गया है। आज उर्दू से भी हमें दूर कर दिया गया है जो है। इसलिए मेरे भाइयों जो है अपनी तहजीब और अपनी सक़ाफ़त को जो है याद रखने की ज़रूरत है। अब तो उर्दू अल्फाज नहीं लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। अब तो कहते हैं इंग्लिश में लिखो। रोमन इंग्लिश जो है आजकल जो है उर्दू लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास सवालात आते हैं तो सवालात में इंग्लिश में लिखते हैं। हरूफ इंग्लिश के हैं
इबारत उर्दू की है, तो पढ़ने में भी झिझक होता है, क्या है ये। इंग्लिश में पेज नंबर 47 पे है। अच्छा, 47 सलाम। तो ये तहारत का बयान है, तहारत का बयान। तो चूंकि आप कोई भी किताब हदीस की जो सुनन में से और फ़िक़्ह की कोई भी किताब खोलेंगे तो सबसे पहला बाब कौन से मिलेगा? तहारत का बाब मिलेगा। उलमा ने किताबों का आगाज़ जो है, जो हदीसें जमा की, जो है सुनन के एतबार से, फ़िक़ही मसाइल के एतबार से जो हदीसें जमा की गई हैं, जैसे अबू दाऊद है, तिरमिज़ी है, नसई है, इब्न माजा है, दारमी है, समझ बात है कि नहीं? तो इस तरह की किताबें जो तसनीफ़ की गई हैं मसाइल पर, तो उनका आगाज़ चाहे वो हदीस की किताब हो और चाहे वो फ़िक़्ह की किताब हो, इन तमाम किताबों का आगाज़ किस बाब से होता है? तहारत के बयान से होता है। क्यों तहारत के बयान से शुरू किया? क्योंकि नमाज सबसे अहम तरीन इबादत, इबादत में सबसे अहम तरीन इबादत क्या है? नमाज है, और नमाज के लिए तहारत ये शर्त लाजिम है। इसलिए जो है उलमा ने अपनी किताबों का आगाज़ जो है तहारत से किया है, क्योंकि तहारत के बगैर नमाज होगी नहीं, और नमाज अहम तरीन इबादत है। इसलिए तहारत के बयान से अपनी अपनी किताबों का उलमा ने आगाज़ किया। तो तहारत का दीन के अंदर बड़ी अहमियत है, और इस्लाम जिस कदर तहारत का हुक्म देता है, कोई और दीन, किसी और इस्म और धर्म के अंदर ये तालीम नहीं। और इस्लाम ने जिस तहारत की तालीम दी है, वो तहारत हर पहलू को घेरे हुए, क़ल्ब की, दिल की तहारत, दिल की पाकी, शिर्क से, कुफ्र से, निफाक से, कीने से, हसद से, बुग़्ज़ से, इन तमाम अमराज से दिल को पाक करो। और इसी तरह ज़ाहिरी पाकी, जिस्म की पाकी की तरफ जो है, जो इस्लाम में 5 वक्त कम से कम आपको वज़ू करना है, आपका जिस्म पाक हो, कपड़े पाक हो, जहाँ जगह रहते हैं उसका पाक होना, ये तमाम चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। तो जिस कदर इस्लाम ने तहारत और पाकी का हुक्म दिया, किसी और इस्म के अंदर, किसी और मजहब और धर्म के अंदर जो है ये तालीम आपको नहीं मिले। लेकिन हम नाक़दरी करते हैं, आज सबसे गंदे ज़्यादा हम ही रहते हैं, कहते हैं मुसलमान गंदे हैं। अगर नमाजी मुसलमान है तो कभी गंदा नहीं रहेगा वो। तो तहारत का सबसे ज़्यादा एहतमाम इस्लाम ने किया है, इसलिए मुसलमानों का अक़ीदा भी ताहिर है, उनका जिस्म भी, उनका कपड़ा भी, उनकी जगह भी ताहिर होना चाहिए। लेकिन आज चूँकि हम इस्लामी तालीमात से दूर हैं, इसलिए हमारे महल्ले सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं। मुसलमानों का महल्ला इससे मतलब गंदा महल्ला है, ये हकीकत है। एक तो बल्दिया वाले भी वहाँ नहीं पहुँचते, म्यूनिसिपलिटी वाले भी उसका एहतमाम नहीं करते हैं। इंडिया में ख़ास तौर से, पाकिस्तान में तो नहीं जानता, लेकिन इंडिया में मुस्लिम महल्ला गंदा रहता है, क्योंकि मुसलमान खुद भी घर से निकाला फेंक दिया, फौरन रोड ही पर फेंकते हैं। हालांकि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना ईमान है, ये मुसलमान की जिम्मेदारी है, लेकिन हम खाएंगे वहीं फेंक देंगे। यहाँ भी गाड़ी में खाते रहते हैं, फेंक देते हैं बाहर। लेकिन ये गैर भी करते हैं, लेकिन मुसलमान अगर जरा भी करे तो नहीं, गैर नहीं करते, गैर इतना नहीं करते जितना हम करते हैं। हमें उसवा नमूना बनना चाहिए, हमें उसवा नमूना बनना चाहिए। गैर इतना है कि आप चले जाइए, यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, और किसी आपको यूरोपियन को नहीं देखेंगे ऐसा करते हुए। नहीं, लेकिन मुसलमान अगर जरा सा भी कह रहे, मीडिया उसको इतना बता देता है कि मुसलमान ही सब बेकार है। नहीं, हकीकत भी है मेरे भाई, ऐसे नहीं कि मीडिया तो मीडिया, हकीकत भी है। आप अपने महलों को देख लीजिए। अब ये आप बम्बई में चले जाइए, ये कौन सा मोहल्ला जो नया आबाद हुआ है, मंबरा में चले जाइए, कचरे का जो है कैसे लोग वहाँ रहते हैं। मैं तो पहली मरतबा गया तो मैं तो ये सोचा यहाँ लोग कहते, हालांकि मुस्लिम एरिया है, पूरा के पूरा एरिया मुस्लिम एरिया, लेकिन इतना कचरा कि वहाँ कैसे लोग रहते हैं। तो एक तो म्यूनिसिपलिटी वाले नहीं पहुँचते, वो एहतमाम नहीं करते क्योंकि मुस्लिम मोहल्ला, इसलिए म्यूनिसिपलिटी वाले नहीं पहुँचते, और खुद मुसलमान जहाँ पाते हैं वहीं फेंकते हैं। बिल्कुल रद्द करना चाहिए।
ملنے والے صاحب بولے کہ آسٹریلیا میں جو پارک ہوتے ہیں تو یہ عموماً جو ان کا کتے وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے ہدایات لکھی ہوئی ہیں کہ جو تمہیں کتا کر لا رہے ہیں تو اس کی جو بھی پوٹی ووٹی ہے تم نے صاف کر دی ہاں اور وہ خود صاف کرتے ہیں ہاں صاف کرتے ہیں اور جگہ جگہ بنائی ہے اس کو جو ہے پورا باقاعدہ اس کی صفائی کر کے اس کی ذمہ داری ہے نہ کہ وہ دوسرا. اور ہمیں یہ مسلمان میں ہے کہ نہ اپنا گھر اتنا صاف رکھیں گے نہ محلہ. وہی تو مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی کہ ہم ابھی ایک اسی لیے شیخ محمد عبدو جب یہ فرانس گئے پہلی مرتبہ، یہ مصر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں شیخ محمد عبدو، تو شیخ محمد عبدو جب سب سے پہلے فرانس گئے تو انہوں نے وہاں سے جو بیان دیا آ کر کے کہ ہاں میں نے اسلام دیکھا بغیر مسلمان کے، یورپ میں نے اسلام دیکھا بغیر مسلمان کے، کہ ان کا جو اصول ہے ضابطے کی زندگی، جو ضابطے کی اصولی زندگی جو ہے یہ اسلامی تعلیم ہے. آپ یہاں کہیں لائن لگائے ہوں تو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم پہلے اپنا کام کرا لیں، کھڑکی سے پہنچ جائیں گے. لیکن یورپ میں یہ چیز، یورپین ایسا نہیں کرے گا، وہ جہاں نمبر ہے اپنے نمبر پر کھڑا رہے گا، کبھی اس بات کی کوشش نہیں کرے کہ ہم پہلے کرا لیں پیچھے والا، اور جرا کچھ ہوگا سوری کہے گا، تھوڑی سی بات ہے کہ سوری، اور ہم کوئی پرواہ نہیں. میرے بھائی اخلاقی جو تعلیمات ہیں اسلام کی اس سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں. ہم ان لوگوں نے اپنا لیا، ہم ان کی گندگیاں اپنانے میں بے فخر محسوس کرتے ہیں. ان کی جو گندگیاں ہیں اس گندگی کو ہم سمجھتے ہیں ترقی کا راز وہ گندگی نہیں، ان کی اصولی زندگی جو ہے وہ راز ہے ان کی ترقی کا. اصولی زندگی جو اصول و ضابطے کی پابندی ان کے یہاں پائی جاتی ہے وہ اصل راز ہے ان کی ترقی کا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ننگا پن جو ہے نا، ان کی فحاشی اور یانیت بے حیائی یہ ان کی ترقی کا راز ہے، اس لیے ہم بھی جو ہے اس کی طرف لڑے جا رہے ہیں. تو طہارت کا یہاں پر بیان ہے، جو طہارت میں اساس ہے پانی. طہارت کیسے ہوگی؟ اس کی اساس و بنیاد ہے پانی پر. اس لیے علماء پہلے پانی کے احکام اور مسائل ذکر فرماتے ہیں. امام مسلم نے بھی پانی کے احکام پہلے ذکر کیے. نماز کے لیے وضو فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے وسلم نے لا صلاۃ لمن لا وضو له، کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں. تو وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. اسی طرح وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا شرط ہے. وضو کس سے کریں گے؟ پانی سے کریں گے. پانی کا پایا جانا ضروری ہے، اور پھر پانی کا پاک ہونا ضروری ہے. پاک پانی سے آپ وضو کریں گے، نجس پانی سے جو ہے وضو کریں گے تو اس وضو کا اعتبار نہیں ہوگا. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا ہم بضعہ کے کنویں سے وضو کر سکتے ہیں؟ بضعہ ایک کنواں ہے مکہ میں، مدینہ میں، یہ مدینہ کے ایک کنویں کا نام ہے. صحابہ نے اس کنویں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا ہم بضعہ کے کنویں سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا کنواں ہے جس میں بدبودار اشیاء پھینکی جاتی ہیں. یعنی بضعہ کا کنواں ڈھلوان پر تھا اور بارش وغیرہ کا پانی ان چیزوں کو بہا کر کنویں میں لے جاتا تھا. جب بارش ہوتی تھی تو گندگی جو ہے بہ کر کے جو ہے اس کی مڈر نیچی تھی، نشیبی علاقے میں تھا کنواں، اس طرح اس کے پانی کے ساتھ جو ہے گندگی اس کنویں میں پہنچ جاتی تھی. یہ نہیں کہ صحابہ اسی میں گندگی ڈالتے تھے، نہیں، صحابہ اس میں گندگی ڈالتے نہیں تھے خود، بلکہ جو ہے یہ بارش کے پانی کے ساتھ جو ہے گندگی پہنچ جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماء طہور لا ينجسہ شیء، الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی. تو بیر بضعہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پانی کے بارے میں فرمایا کہ پانی اصلاً پاک ہے، طہور، پاک سے طہور کا معنی آدھا
نہیں ہوتا. طہور کے معنی ہوتے ہیں جو بذات خود پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے. یعنی طاہر ہو اور مطہر، دو لفظ استعمال کیا. طاہر و طہور کا معنی ہوتا ہے طاہر و مطہر. طاہر کے معنی بذات خود پاک ہو اور مطہر کا معنی دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پائے گا. تو لفظ طہور جو عربی زبان میں ہے یہ طاہر و مطہر کے لیے بولا جاتا ہے. صرف پاک کہہ دینے سے اس کا معنی آدھا نہیں ہو سکتا. ایک چیز پاک ہے، شربت پاک ہے، شربت جو آپ پیتے ہیں پاک، لیکن اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، پاک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں. چائے پیتے ہیں پاک ہے، لیکن چائے سے وضو کریں یا کپڑا دھلیں تو نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہوگا. سمجھو، ایک چیز طاہر ہو سکتی ہے لیکن لازم نہیں کہ وہ مطہر بھی ہو، دوسرے کو پاک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے. لیکن مطلق پانی جو ہے یہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، بذات خود پاک ہے، اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء طہور، پانی طہور ہے یعنی طاہر اور مطہر ہے. لا ينجسہ شیء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے جس میں ابو داؤد، ترمذی اور کی روایت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بئر بضاعہ کے بارے میں پوچھا گیا تھا. بئر بضاعہ کے بارے جو مدینہ کا ایک کنواں تھا اور ماضی قریب تک یہ کنواں موجود تھا. ماضی قریب تک یہ کنواں جو ہے موجود تھا. بہت سے علماء جو علماء حدیث وہاں جاتے تھے اور اس کنویں کو دیکھتے تھے، اس کو ناپتے تھے اس حدیث کی خاطر، اس کو حدیث کو سمجھنے کے لیے. معلوم ہوا کہ کنویں کا پانی، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ کنویں کا پانی پاک ہے. کنویں کا پانی پاک ہے، گرچہ بسا اوقات اس میں گندگی گر جایا کرے تب بھی وہ پاک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریائی اور سمندری پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار مچھلی حلال ہے. تو پانی کے سلسلے میں بھی آئے گی تفصیل کہ جب تک گندگی کے گرنے سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ، اگر پانی میں گندگی گر جائے اور اس کے تینوں اوصاف یعنی رنگ، بو اور مزہ، ان تینوں میں سے کوئی ایک بدل جائے گندگی کی وجہ سے، تو پھر ایسے پانی پر نجاست کا حکم لگایا جائے گا کہ پانی نجس ہو گیا. اور اگر گندگی گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہیں بدلتا ہے تو ایسی صورت میں وہ پانی کیا ہوگا؟ طاہر و مطہر ہے، پاک ہے. اس کو نجاست کا حکم اس پر نہیں لگے گا. یہ قاعدہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ پانی میں گندگی گرنے سے اگر اس کا رنگ یا بو یا مزہ کوئی تبدیل ہو جائے گندگی کی گرنے کی وجہ سے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. اور اگر ان تینوں اوصاف میں سے کوئی صفت بدلتی نہیں ہے تو پھر وہ پانی پاک، پھر پانی میں جو ہے پاک. علماء کی جماعت نے قلیل اور کثیر کا بھی فرق کیا ہے کہ اگر مائع قلیل ہے تو گندگی صرف گر جائے تو ناپاک ہو جائے گا، اگر مائع کثیر ہے تو پھر اس کے رنگ، بو یا مزہ میں سے کوئی بدلا تب تو ناپاک ہوگا، اور نہیں بدلا تو ناپاک پانی نہیں ہوگا. اتنی بات تو یاد رہے گی نا. تو معلوم ہوا کہ کنویں کا پانی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کنویں کا پانی اصل میں پاک ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریائی اور سمندری پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی حلال ہے. یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا سمندر کے پانی سے وضو کرنے کے سلسلے. صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ ہم سفر پہ ہوتے ہیں، سمندری سفر پر ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پانی ہوتا ہے کہ اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے. پینے کے لیے پانی ہم لے کے چلتے ہیں جہاز پہ جو ہے کشتیوں پر، تو اگر وضو کر لیں اس سے تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، یہ سمندر کا پانی طاہر و
مطہر ہے، یعنی بذات خود پاک ہے، اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، جسمانی اور کپڑے کی نجاست کو دور کر سکتے ہیں، جو طاہر بھی ہے اور وہ مطہر بھی ہے۔ کیوں یہ شبہ پیدا ہوا تھا؟ کیونکہ پانی کا ذائقہ بدلا ہوا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، اس لیے صحابہ کے یہاں یہ شبہ پیدا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ طاہر نہ ہو، پاک نہ ہو، اسے وضو کرنا صحیح نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق ان کو جواب دیا کہ نہیں، وہ طاہر و مطہر ہے، کیونکہ اس کا جو ذائقہ بدلا ہے وہ نجاست کی وجہ سے نہیں بدلا ہے۔ تو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر جو ہے دریائی جانوروں کے بارے میں بھی حکم بتا دیا، کیونکہ جب سمندری سفر کر رہے ہیں تو اس سے بھی واسطہ پڑ سکتا تھا، اس سے بھی واسطہ، جب پانی کے بارے میں سوال پیدا ہوا تو اگر مچھلی مل جائے کہیں مردہ سمندر میں تو اس کے بارے میں سوال ہو سکتا تھا، شبہ پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب بھی اس کے اندر دے دیا کہ اس کا مردار حلال ہے، اس کا مردار جو ہے حلال، والحل میتۃ۔ یہ نہیں کہ انسان مردہ چلا جائے تو حلال ہو جائے گا، یہ مردار ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ انسان کو آپ پھینک دیتے ہیں، ہندو پھینک دیتے ہیں تو لوگوں کے لیے حلال ہو جائے کہ جو ہے اس کو نہیں، مردار کا مطلب ہے کہ سمندری جانور جو ہے، مچھلیاں، یہ حلال ہیں، ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، کہتے ہیں فلاں بابا کی چھری گری تو حلال ہو گئے، اس طرح قصے بیان کرتے ہیں کہ فلاں بابا نے چھری پھینکی تو سمندر کی تمام مچھلیاں حلال ہو گئی۔ چھری وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہیں تو یہ روایت بھی جو ہے ابو داؤد جو وغیرہ کی ہے، ترمذی، ابو داؤد کی سنن کی روایت ہے، تو سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، وہ بھی طاہر و مطہر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا۔ جنبی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جنبی جنابت کی حالت سے کیا مراد ہے؟ جس پر غسل واجب ہو گیا ہو، یعنی بیوی سے مباشرت کی ہو یا اس کو احتلام ہو گیا، دونوں صورت میں اس کو جنبی کہا جاتا ہے۔ جنابت کا اطلاق حالت احتلام پر، کہ خواب دیکھا، رات سویا اور خواب دیکھا، مباشرت کا خواب دیکھ لیا اور مادہ منی خارج ہو گیا تو اس پر غسل جو ہے واجب ہوتا ہے، غسل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح بیوی سے مباشرت کیا، گرچہ منی خارج نہیں ہوا تب بھی وہ جنبی ہے اور جو ہے اس پر غسل جو ہے لازم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا۔ ٹھہرا ہوا پانی جو بہتا نہیں، ٹھہرے ہوئے پانی کا مطلب جو بہتا نہیں ہے، چھوٹا سا گڈھا ہے، کچھ ہے، پانی ہے اس میں، اب جا کر کے حالت جنابت میں غسل کرنے سے منع فرمایا تاکہ آلودگی نہ ہو۔ جو اسلام نے ہر چیز کی طہارت کا خیال کیا۔ آج جو ہے شکایتیں آلودگیوں کی کہ فضا میں آلودگی ہے، سمندروں میں آلودگی ہے، یہ اسلامی تعلیمات کی مخالفت سے سب ہو رہا۔ یہ آلودگی سے بچانے کے لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ تو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مائع راکد میں، اور مائع راکد جو پانی بہتا نہ ہو، جو بہتا نہ ہو اس میں جو ہے جنبی کو غسل کرنے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور غسل کرنے سے بھی منع فرمایا۔ کھڑا ہوا پانی جو ٹھہرا ہوا پانی ہے اس میں کوئی پیشاب کرے، اس سے آلودگی بڑھے گی نا، تو پیشاب کرنے سے اور اسی طرح اس میں غسل کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تھوڑا پانی ہے کھڑا ہوا، اب بڑا تالاب ہے تو اس کی کوئی بات نہیں، وہ بہتے بہنے کے حکم میں، لمبا چوڑا جھیل ہے، تالاب ہے، تو وہ جو ہے وہ مائع راکد کے حکم میں نہیں۔ مائع راکد جہاں تھوڑا پانی ہو، ٹھہرا ہوا ہو، بہتا نہ ہو۔ کنواں میں آپ کود کے نہائیں تو غلط ہے، کنویں سے پانی نکال کے نہائیں گے، کنویں میں کود کے نہیں نہائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی روایت جو ہے بخاری کی ہے جس میں اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے اور غسل کرنے سے منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور وضو کرنے سے منع فرمایا. کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے اور وضو کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. تو یہ بھی ترمذی جو ہے کی روایت ہے، ترمذی کی یہ روایت ہے اور جو ہے صحیح ہے. ایک وضو کرنے سے منع فرمایا. ہاں وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں اندر پانی کے اندر حوض کا حوض نہیں ہوتا نہیں. مسجدوں میں جو شیخ مسجد میں جو حوض ہوتا ہے ہاں مچھلی ہوتی ہے تو ٹھہرا ہوا پانی ہے نا. ہاں اس میں سے لے کے پانی وضو اسے لے کے پانی وضو اندر کرتے نہیں کرتے نا. نہیں. اصل چیز یہاں جو ہے سب جاتا ہے اس کے اندر. نہیں نہیں یعنی پیشاب کرو پھر اسی میں وضو کرو. ایک تو یہ معنی اس حدیث کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ اسی میں پیشاب کرو پھر اسی میں وضو کرو. سمجھے؟ اسی میں پیشاب کرو پھر اسی میں غسل کرو. وہ اور چیز ہے. ہاں ایک تو مفہوم یہ ہے یہاں جو ہے کہ دونوں کو جمع نہ کیا جائے، پیشاب کو اور غسل کو، پیشاب کو اور وضو کو. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پیشاب کرنے سے منع فرمایا اور وضو کرنے سے منع فرمایا. تو پانی لے کر وضو کرنا چاہیے. عام طور سے ہمارے یہاں یہ پرانی جو مسجدیں ہیں وہاں حوض بنا رہتا ہے. حوض جو ہے اس میں وہ دردہ والا حوض رہتا ہے. حناف کا مسئلہ ہے کہ اگر حوض 10 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا ہے تو پھر وہ مائع کثیر ہے. سمجھے؟ حناف کا جو مسئلہ ہے اس میں مائع قلیل اور مائع کثیر کے سلسلے میں تو حناف کے ہاں یہ ہے کہ اگر حوض 10 ہاتھ چوڑا 10 ہاتھ لمبا ہے تو وہ کثیر پانی ہے، زیادہ پانی، تھوڑا پانی نہیں ہے. تو جب تک اس کا رنگ یا بو یا مزہ گندگی کے گرنے کی وجہ سے نہ بدلے تو وہ نجس نہیں ہوگا. اس لیے پرانی مساجد میں جہاں بھی اس طرح کی حوضیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں اور اس طرح سے وضو کرتے ہیں. لیکن اس کے نیچے وہ بنایا رہتا ہے، نالا رہتا ہے، اسی میں جو ہے کلی وغیرہ اس کے اندر نہیں کیا جا سکتا. اس سے باہر پانی صرف لیتے، صرف اس سے پانی لے کر وضو باہر کرتے ہیں، اندر نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک کنویں کا تعلق ہے، ہاں کنویں کا تو پانی بہتر ہے. بہتا ہے. پانی جب اس میں آپ نکالے نا ہاں. تو وہ سائڈوں میں پانی آتا ہے، نیچے سے بڑا سارا. ارے کنویں کا پانی جو ہے ٹھہرا ہوا ہے، بہتا کہاں ہے؟ وہ تو پانی وہیں رہتا ہے. نہیں جتنا بھی کنویں ہیں ہاں جب اس بہ کے کہاں جاتا ہے؟ وہ ایک لیول ایک سطح ہے جس میں پانی بہتا ہے. واٹر لیول تو واٹر لیول اسی میں رہتا ہے نا، باہر نہیں نہ جاتا ہے. باہر سے آتا ہے. بھائی اس کے سوتے ہوتے ہیں، سوتے سے نہیں سنیے نکالنے سے ہاں؟ جتنا بھی پانی نکالو گے اتنا ہی رہے گا. میں عملی طور پر بات کرتا ہوں نا. دیکھیے کنویں جب کھودا جاتا ہے تو وہ وہاں تک کھودا جاتا ہے جب وہ پانی وہاں سے رسنا شروع ہو جاتا وہی مطلب سوتا ہوتا ہے اس کا، سوتے ہوتے ہیں، سوتے سے پانی ابلتا ہے. ہے. نہیں ایک ابلنا ہوتا ہے، ہاں. ایک ہوتا ہے سائڈوں سے پانی آنا. سائڈوں سے پانی جو اس کے لیول جب بنتا ہے تو وہ لیول اس لیول پر آ کر پانی ہمیشہ اس لیول میں رہتا ہے. اب پانی تو اسی لیول میں رہے. وہ پانی ٹھہرتا نہیں ہے، وہ پانی ٹھہرتا نہیں. کنواں ہر جگہ پہ نہیں ہوتا نا کنواں. نہیں اس لیول سے اوپر نہیں آتے کا مطلب ہے ٹھہرتا، لیکن جتنا بھی پانی نکالو بھائی واپس ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ندی ہوتے ہیں، نالے ہوتے ہیں، پانی بہتا رہتا ہے، وہ آتا ہے جاتا ہے، پانی ٹھہرتا نہیں ہے. کنویں کا پانی تو وہیں رہتا ہے. نہیں شیخ ایسا نہیں ہے. میری بات نہیں، جب پانی لیا جاتا ہے کھیتوں کے سراب سے تو اس کا لیول کیسے برابر رہتا ہے؟ نیچے سے پانی آتا ہے، آتا ہے پانی آتا ہے. سوتے اس میں سوتے ہوتے ہیں، سوتے سے پانی ابلتا ہے. اس میں سائڈوں سے پانی آتا ہے، ایک تو نیچے سے ابلتا ہے وہ چشمہ، جو سائڈوں سے پانی آتا ہے. سائڈوں میں تو دیوار کھڑی رہتی ہے، پانی کہاں سے آئے گا؟ نہیں آتا ہے سائڈ سے پانی. نیچے سے تو آ جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہتا ہے، بہتا نہیں ہے. پلیز بہت اس لیول میں پانی جاتا ہے. جاتا نہیں وہ وہیں رکا رہتا ہے، آتا رہتا ہے. پانی آتا ہے جاتا کہاں ہے؟ جائے گا نہیں نا، رکا رہے گا. جتنا نکالیں گے اتنا پر ہو جاتا ہے وہ. اللہ والے بہرحال یہاں دیکھیں یہاں پہ ایک چار لگائے یہاں سنائی کے پیچھے، تو اس لیول تک ریگ کیا جس لیول تک ایک پانی کی سطح تھی. تو جو پانی یہ اپنا سیوریج واٹر وہ اس میں گیا اور اس لیول میں بہہ گیا. ہاں دیکھے جائیں آپ تو کوئی بھی چیز ہوتا ہے تو وہ تحلیل ہو جاتا ہے اس میں.
پانی ٹھہرتا نہیں ہے، پانی چلا جاتا ہے. لیکن اگر اس میں کچھ گندگی ہے، شوز ہے، بال ہے، سب کچھ ہے تو وہ ادھر رہے گا نا. وہ اسی نہیں، بہنے سے مقصود یہاں پہ جو ہے، بہنے سے مقصود یہ جیسے ندی نالے کا پانی بہتا ہے، ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف نکل جاتا ہے. خود جاتا ہے. ہاں خود جاتا ہے نکل کے. اس کے ساتھ گندگی. بہرحال ہاں، تو اس طرح ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر غسل کرنے سے اور جو ہے خاص طور سے حالت جنابت میں یا اس طرح گندگی وغیرہ دھلنے سے اس میں جو ہے اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے تاکہ آلودگی نہ بڑھنے پائے. اب اس کے بعد جو ہے مصنف نے تو یہاں کنویں کا پانی یہ طاہر ہے، سمندر کا پانی طاہر ہے، چشموں کا پانی یہ طاہر اور مطہر ہے. اور اگر مائع جو ہے کثیر اور قلیل کی تفریق جو کی ہے علماء نے، مائع جو ہے 2 قلہ پانی ہو، 2 قلہ پانی جو ہے یہ کثیر منع ہے. لِأَكَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ حدیث میں ہے کہ جب پانی 2 قلہ ہو تو وہ گندگی کو نہیں اٹھاتا، یعنی گندا نہیں ہوتا. گندگی محض گرنے کی وجہ سے جب تک اس کا رنگ بو مزہ نہ بدلے اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوتا ہے. اور 2 قلے پانی کی جو مقدار کیا ہوگی، قلہ کہتے ہیں گھڑے کو، قلہ جو عربی زبان میں کہتے ہیں گھڑے کو. تو 2 گھڑے پانی ہوں تو وہ کثیر ہے، اس سے کم ہو تو قلیل ہے. علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے اور اسی حدیث سے استدلال ہے اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. اور یہ 2 قلے کی مقدار کیا ہوگی؟ تو 2 قلے کی مقدار 227 کلو، 227 کلو گرام، 200 کلو پانی اگر ہے، 227 کلو یا 227 لیٹر کہہ لیجئے پانی ہے. گھڑے میں اتنا پانی تو کبھی نہیں آیا. بڑا گھڑا ہے ٹانکی. ہاں یہ بڑا ٹنکی کہہ لیجئے. اس زمانے میں قلہ ہوتا تھا، کہتے تھے بڑے بڑے گھڑے تیار ہوتے تھے ہجر میں. ہجر جو ہے ہمارے ذہن میں تو گھڑا اتنا. ہاں وہ گھڑا چھوٹا والا گھڑا ہے، یہ بڑا. تو اس کی جو مقدار علماء نے بیان کی ہے 227 کلو جو ہے گرام کو ہے پانی. اگر اتنی بڑی ٹنکی ہے، ٹنکی کہہ لیجئے اس کو، اتنی بڑی ٹنکی ہے کہ جس میں اتنا پانی آتا ہے تو وہ کثیر پانی ہے، زیادہ پانی ہے، سمجھے. اس کا رنگ بو مزہ جب تک نہیں بدلتا تب تک وہ نجس نہیں ہو. گندگی گرنے سے جب تک اس کا رنگ یا بو یا مزہ میں تبدیل نہیں ہوتا تب تک جو ہے اس کو جو ہے نجس نہیں کہیں گے. اگر اس سے کم ہے تو کہتے ہیں وہ مائع قلیل ہے، تھوڑا پانی ہے اور وہ نجاست گرنے کی وجہ سے جو ہے وہ نجس ہو جائے گا. تو ایک علماء کی ایک جماعت کی یہ رائے. علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، جب تک رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے وہ نجس نہیں ہوگا. اگر بدل جائے تو نجس ہو جائے گا. اب اس کے بعد یہاں پر رفع حاجت کے آداب جو ہے، قضاء حاجت کے آداب بیان کریں گے. یہ دین کی کمال کی دلیل ہے کہ جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، اللہ نے جس دین کی ہمیں توفیق دی ہے، یہ کامل و مکمل دین ہے. اس دین کے اندر چھوٹے سے چھوٹے مسائل سے لے کر بڑے سے بڑے مسائل، یعنی قضاء حاجت کے مسائل سے لے کر کرسی اور سیاست، حکومت اور سلطنت، دنیا کے مسائل سے لے کر آخرت کے مسائل، تمام سلسلے میں رہنمائی موجود ہے. اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے جب یہ کہا کہ کیسا دین ہے، تمہارے نبی کیسے نبی ہے کہ جو ہے پیشاب پخانے کی بھی جو ہے کیا طریقہ بتاتے ہیں، یہ کون سا دین ہے کہ پیشاب پخانا جو بڑی بڑی چیزیں بتانی چاہیے. آج بہت سے لوگ علماء پر طنز کرتے ہیں کہ یہ حیض و نفاس کے مسائل میں لگے ہوئے ہیں. یہ علماء حیض و نفاس کے مسائل میں لگے ہوئے ہیں اور یہاں امریکہ اور یورپ والے چاند پر پہنچ رہے ہیں اور مولوی لوگوں کو بھی حیض و نفاسی کے مسائل کا جو ہے لگا ہوا ہے. یہ تنگ مطابق بہت ترقی یافتہ لوگ جو ہیں، تحریکی ذہن رکھنے والے جو مسلمان ہیں، وہ جو ہے اس طرح کی طنز علماء کرام پر کرتے ہیں میرے بھائیوں. اور یہ بہت بڑی ضلالت اور بہت بڑی گمراہی ہے. یہ بہت بڑی ضلالت اور گمراہی ہے. طہارت یہ اساس ہے. اگر طہارت کے مسائل آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ کا دین ہی نہیں، نماز ہی صحیح نہیں ہے.
نماز نہیں صحیح تو کون سا دین ہے جس میں نماز نہ ہو؟ جس دین میں نماز نہیں وہ دین ہی نہیں. لیکن یہ آج علماء پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان مولویوں کو صرف حیض و نفاس کے مسائل ہی لگے ہوئے ہیں. لوگ دنیا جو ہے چاند پر جا رہی ہے، چاند کی بات کرتے ہی نہیں ہیں لوگ. تو جو ہے حضرت سلمان فارسی سے جب یہودی نے بات کہی تو کہا یہی تو ہمارے دین کے کمال کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتایا ہے. کہا قبلہ رخ ہو کے مت بیٹھنا، 3 ڈھیرے سے کم استعمال نہ کرنا، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرنا. یہ ہمارے نبی ہونے کی دلیل ہے اور ہمارے دین کے کامل دین ہونے کی دلیل ہے. کہ کسی مسئلے میں ہمیں اندھا جس سے بھی انسان کو واسطہ پڑھنے والا ہے اس دنیا کے اندر، وہ تمام مسائل اسلام نے بتا دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سلسلے میں ہمیں اندھا نہیں چھوڑا. تو یہ واحد دین ہے جس کے اندر قضاء حاجت کے آداب بتائے گئے ہیں. میرے بھائی اس پر ہمیں اللہ کا شکریہ دی تھی. بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی، لیکن اس کی قدر ہم نہیں کرتے. تو بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا یاد ہے؟ پڑھتے بھی ہیں کہ بھول جاتے ہیں؟ سو جاتے ہیں جلدی میں دوڑے ہوئے چلے گئے. اکثر یہی ہوتا ہے، لوگ دوڑے ہوئے چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. نہیں، بھولنا نہیں چاہیے، دعا ضرور پڑھنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس سے پہلے بسم اللہ کہنا بھی ثابت ہے. اس سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے پہلے بسم اللہ بھی ثابت ہے. نہیں، بسم اللہ صرف. دیکھیے پوری بسم اللہ صرف تلاوت کے وقت ہے یا کتابت کے وقت ہے. کوئی تحریر آپ لکھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونا چاہیے. آپ کسی سورت کا آغاز کر رہے ہیں تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو سورت کے آغاز میں پڑھنا. تو تلاوت اور کتابت یہ 2 مقامات ہیں جہاں پوری بسم اللہ پڑھنی ہے. اس کے علاوہ آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ. وضو کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ. ہر جگہ جو بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو وہاں صرف بسم اللہ ہے. الرحمن الرحیم کا اضافہ ثابت نہیں. تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ تحقیق میں تیری پناہ پکڑتا ہوں نر اور مادہ ناپاک جنوں کے شر سے. خبث جو خبیث کی جمع ہے اور خبائث خبیثہ کی جمع. تو خبیث جنوں اور خبیث جنیوں کے شر سے اے اللہ تیری پناہ. کیونکہ یہ میرے بھائی لیٹرین اور جو ہے یہ جن و شیاطین کا ماوا اور مرکز، ان کا بسیرا اس میں ہوتا. اس لیے یہاں داخل ہونے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرنا یہ ضروری، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ کر لے، ان کے شر سے ہمیں محفوظ کر لے. اس لیے یہ دعائیں جو ہے اسی لیے اس کو حسن حسین اذکار جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناسبت سے سکھائے ہیں اس کو حسن حسین کہا جاتا ہے. مضبوط قلعہ، یہ مضبوط قلعے ہیں، اس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے. یہ کھانے پینے سے زیادہ ان اذکار کا اہتمام کرنا ضروری. اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو ان اذکار کی پابندی یہ ضروری، ورنہ جن و شیاطین آپ کو لیٹرین کے اندر تکلیف پہنچا سکتے. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، انسان کی شرمگاہ کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں. اگر انسان یہ دعا نہیں پڑھتا، اللہ اگر پناہ نہ دے تو جب آپ بیٹھتے ہیں ہم قضاء حاجت کے لیے تو آپ کے ساتھ کھیلتے رہتے تو تکلیف پہنچا سکتے ہیں آپ کو. اس لیے دعا کا اہتمام ضروری. اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے. جب تم بیت میں جاؤ تو کہو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. تو جو ہے یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی. پہلے دعا بتائی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ دوسری روایت جو پیش کی گئی ابو داؤد کی روایت ہے، جو ہے کہ جو ہے جن و شیاطین جو ہوتے ہیں وہ ان مقامات پر بسیرا کرتے ہیں، اس لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کی پناہ ان سے طلب کرنی چاہیے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، یعنی اللہ کی مغفرت، کیونکہ اتنی دیر تک اللہ کے ذکر سے غفلت رہی، اتنی دیر تک جب تک قضاء حاجت کرتا تھا ذکر نہیں کر سکتا، بیت الخلاء میں ذکر یہ مکروہ ہے، ذکر نہیں کر سکتا تھا، اتنی دیر تک اللہ کے ذکر سے جو ہے غفلت رہی جو ہے، تو اس لیے اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مغفرت غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، تیری بخشش چاہتا ہوں، تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ ایک دعا اور مشہور ہے لیکن وہ ضعیف ہے، کون سی دعا جو یاد کرتے رکھتے ہیں اکثر لوگ؟ الحمدللہ الذی اذهب عني العذى وعافانی، الحمدللہ الذی اذهب عني العذى وعافانی، یہ دعا ہے معنی کے اعتبار سے تو بہت اچھی ہے لیکن روایتیں یہ ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، صحیح روایت یہ غفرانک کی ہے، اس لیے یہی دعا پڑھنا چاہیے غفرانک۔ یہ دو دعا میں سے کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں نا، اللہ میں اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور نیچے دوسری دعا نہیں وہ پہلی دعا بہتر ہے، بہتر وہ پہلی دعا جو ہے وہی بہتر ہے۔ اچھا، اب رفع حاجت کے مسائل، یہاں پر مصنف نے اختصار کے ساتھ جو ہے قضاء حاجت کے مسائل کو بیان کر دیا ہے، اور جو ہر ٹکڑا جو ہے کسی نہ کسی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کو آؤ تو قبلے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھنا، منہ کرو، منہ کر کے قبلہ رخ نہ ہو، قضاء حاجت کے وقت قبلہ رخ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور نہ قبلہ کی طرف پیٹ کرنا چاہیے اور نہ منہ کرنا، دونوں جو ہے بنا قبل استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ، قبلہ کی طرف رخ کرنا قضاء حاجت چاہے پیشاب ہو یا پاخانہ ہو، اور قبلے کی طرف پشت کرنا، یہ دونوں چیزیں لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها، نہ قبلے کی طرف رخ کرو نہ قبلے کی طرف پیٹ کرو، قبلے کا احترام یہ کہ منافی ہے، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ آج کل بلڈنگوں میں تو سب ایسی ہاں، اب مصیبت یہ ہے کہ آج کل بلڈنگوں میں چونکہ انجینئر غیر مسلم اکثر ہوتے ہیں یا مسلم ہوتے ہیں تو ان کو دینی تعلیم سے واسطہ نہیں ہوتا، دینی تعلیم سے واسطہ نہیں ہوتا ہے، اکثر وہ لیٹرین باتھ روم جو ہے قبلہ رخی بنا کے بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تو مساجد میں بنا دیتے ہیں، مساجد میں بھی بنائے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو اگر ہمارے بس میں نہیں ہے جہاں، ہم مجبوری ہے، ہم اس کو اکھاڑ تو سکتے نہیں، جہاں ہم بنوائیں تو گھر ہی کے اندر کیوں نہ ہو قبلہ رخ نہ بنوائیں، ہم مکان بنوائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ لیٹرین قبلہ رخ نہ رہے، اور کہیں بنا ہوا ہے ہمارے اختیار میں اس کو بدلنا نہیں ہے تو مجبوری ہے، جیسا وہی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس روایت کے راوی وہی ہیں کہ لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، کہ نہ قبلے کی طرف رخ ہو نہ پشت ہو، کہتے ہیں ہم شام گئے تو دیکھا وہاں لیٹرین جو ہے قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں، تو ہم کیا کرتے تھے تھوڑا سا مڑ کے بیٹھتے تھے اور بعد میں استغفار کرتے تھے، تھوڑا سا مڑ کے بیٹھتے تھے اور بعد میں استغفار کرتے تھے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے، تو مجبوری ہے، اس لیے مجبوری میں جائز ہے، کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو بدلا تو جا نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں بھائی بلڈنگ میں کوئی حرج نہیں، بلڈنگ میں
کوئی حرج نہیں. اور استدلال کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں حفصہ کے گھر پر چڑھا تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے قضاء حاجت کر رہے ہیں، اور جو ہے آپ کا رخ جو ہے شام کی طرف ہے، شام کی طرف جو ہے آپ کا رخ ہے، اور پیٹھ جو ہے قبلے کی طرف ہے. تو جو ہے اس سے استدلال کرتے ہیں لوگ کہ جو ہے بلڈنگ کے اندر، عمارت کے اندر گویا کہ جائز ہے. لیکن میرے بھائی اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں. اول چیز تو یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر اسی صورت میں انسان گہری نظر نہیں ڈال سکتا. کسی پر اس حالت میں نگاہ پڑے تو گہری نظر اچھڑتی ہوئی نگاہ پڑے گی، اچھڑتی ہوئی نگاہ ہی پڑ سکتی ہے، گہری نظر کوئی ڈال نہیں سکتا. دوسری چیز، عبداللہ بن عمر کو یہ پتا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا بیٹھے ہوئے تھے، کیوں بیٹھے ہوئے تھے، کیا وجہ تھی، کون سا سبب تھا. تو اس کی ہمارے پاس توجہ نہیں ہے. اس لیے اس سے استدلال کرنا اس روایت سے، اور مطلب یہ کہہ دینا کہ کوئی مجبوری نہیں ہو. ہاں مجبوری میں جائز ہے، کوئی مجبوری ہو تو جائز ہے. صحرا کے اندر بھی آپ کو کوئی مجبوری ہے اور مجبوری میں آپ بیٹھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجبوری رہی ہو، کچھ ایسی بات رہی ہو. تو یہ بلڈنگ اور غیر بلڈنگ کی، عمارت اور غیر عمارت کی جو ہے تفریق کرنا اور یہ کہنا مطلق جائز ہے، یہ اس روایت کی بنیاد پر یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ جو ہے چاہے بلڈنگ ہو چاہے باہر ہو، قبلے کی طرف نہ پشت ہونا چاہیے نہ رخ ہونا چاہیے، اور جو ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اللہ کی مجبوری ہو جائے تو ایسی صورت میں مجبوری میں جائز. اس عبداللہ بن عمر کی روایت کو مجبوری پر محمول کیا جائے گا. کوئی مجبوری ہے تو جائز ہے، مجبوری نہیں ہے تو جائز نہیں ہے. جیسا کہ وہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں بنے ہی ہوئے تھے، وہ رومیوں کے زمانے کے حمامات شام میں بنے ہوئے تھے. تو وہاں کہتے ہیں ہم گئے تو دیکھا اس طرح بنے ہوئے ہیں، تو مجبوراً بیٹھتے تھے اس پر، لیکن ہم تھوڑا سا مڑ کے بیٹھتے تھے جہاں تک ہو سکتا تھا، اور بعد میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک تو قبلے کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، نہ پشت اور نہ رخ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا. گوبر یعنی لید، گوبر لید کو کہتے ہیں. لید کسی جانور کی لید ہے یا اسی طرح ہڈی ہے، تو اس سے جو ہے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے. کیوں منع فرمایا ہے بتا سکتے ہیں؟ ہاں، اور لید ناپاک ہے. یہ کس نے کہہ دیا اب ناپاک ہے؟ گوبر ناپاک ہے؟ پیٹ میں گندگی ہے نا، وہاں جانور کی گندگی. ایک پاک ہے کس نے کہا نہیں ہے تو ناپاک کیوں ہے؟ پاک ہے اس میں نماز پڑھ سکتے. بھائی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا اشربوا من ابوالها والبانها، جاؤ اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیو، پیشاب پینے کو کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو اگر ناپاک ہے تو آپ نے ناپاک چیز پلائی تھی؟ دوائی کے سے ابھی بھی پی سکتے ہیں؟ ہاں پی سکتے ہیں. اونٹ کا دودھ، اونٹ کا پیشاب پی سکتے ہیں. دیکھیں معقول اللحم، دیکھیں سنیے معقول اللحم جانور کا جو ہے پیشاب یا پاخلید جو ہے یہ پاک ہے، یہ نجس نہیں ہے، یہ نجس نہیں ہے، پاک معقول اللحم کا یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن کا گوشت حلال ہے، ان کا لید اور ان کا پیشاب یہ پاک ہے. پاک کا مطلب نہیں کہ آپ جسم میں لگائے پھریں، یعنی اگر لگ گیا یا ہو گیا تو اس سے نجاست کا حکم نہیں ہے، نجاست کا حکم نہیں ہے. اور علماء نے اسی اشربوا من ابوالها والبانها ہی سے استدلال کیا ہے. اب کسان بیچارے جو جتائی کرتے ہیں وہ پیشاب کرتا رہتا ہے، چھینٹے اٹھ کے کپڑوں پر پڑتے رہتے ہیں بیل کے، تو ہمیشہ وہ اپنا کپڑا بدلیں گے؟ یا جو گائے اور بھینس کے پالنے والے ہیں تو ہمیشہ نجس ہی رہیں گے بیچارے.
तहारत नहीं लेना चाहिए। हाँ, इसलिए कि ये ग़िज़ा है जानवरों की, जिनों के जानवरों की ग़िज़ा लीद है, जानवरों की यानी जिनों के भी जानवर होते हैं, जिनों के पास भी वो भी जानवर पालते हैं, तो उनके जानवरों की ग़िज़ा ये लीद है। और उनकी ग़िज़ा ये हड्डी, जिस हड्डी को भी जो बिस्मिल्लाह कह के ज़बह किया गया है जो जानवर, उसकी जो हड्डी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जब उठाते हैं तो उसके अंदर गोश्त अल्लाह ताला पैदा कर देता है। इन हड्डियों के अंदर हड्डी नहीं खाते, हड्डियों के अंदर जो शरीयत हमारे लिए है वही शरीयत जिनों के लिए भी वही शरीयत, वही इस्लाम है। जिस इस्लाम को हम मानते हैं वही इस्लाम जिनों के लिए भी वो भी उसको मानते हैं। तो वहाँ जो है उन हड्डियों पर जिसको बिस्मिल्लाह कह के जिस जानवर को ज़बह किया जाता है, जो माकुल लहम जानवर हैं, तो उनकी हड्डियाँ जब वो पाते हैं तो उसमें अल्लाह ताला गोश्त पैदा कर देता है। जिन्होंने आकर बाकायदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि आप अपने लोगों को, इंसानों को रोक दें इस बात से, हड्डी और लीद के इस्तेमाल से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था। तो लीद जो है वो खाते नहीं, जानवर जिन खाते नहीं लीद को, बल्कि वो उनके जानवर खाते हैं। और जो है ये जो है वो खाते हैं, हड्डी पर जो गोश्त पैदा होता है और वो गोश्त जो है जिन खाते हैं। इससे उसे इस्तिंजा करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। वजह की जरूरत नहीं है, हाँ वजह की जरूरत नहीं, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया तो खलास मना फरमाया। हाँ, वजह भी उसकी हदीस में तस्रीह है, हदीस में सराहत मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दो लानत का सबब बनने वाले कामों से बचो। सहाबे किराम ने पूछा वो क्या है? आपने फरमाया लोगों के रास्ते में और सायादार दरख्तों के नीचे रफ़े हाजत करना। लोगों के रास्ते में और सायादार, जैसे मुस्लिम की रवायत है, लेकिन आज मेरे भाई है इस पर अमल हमारे मुसलमानों में। आप चले जाएं इंडिया में, अब मैं जुनूब में तो नहीं गया हूँ लेकिन शिमाल में तो जानता हूँ, ट्रेन जब गुजरती है सुबह सुबह मंजर, तो उसका मंजर क्या होता है? ट्रेन के किनारे किनारे लाइनों के चेहरा छुपाए हुए हाँ बैठे रहते हैं। इसी तरह किसी भी गांव में आप जाएं, बस्ती में, जो सड़क भी उस गांव को जाती है, उस सड़क के पर जो है चलना आसान होता है। सारे लोग, वही अड्डा होता है। सड़क और रोड जो गांव को गुजरती है वही औरतों और मर्दों सबका अड्डा होता है, वो क़ज़ाए हाजत का। मेरे भाई हम मुसलमान हैं, हमें अभी क़ज़ाए हाजत के आदाब नहीं मालूम। दूसरे करें उनका, उनके लिए कोई शरीयत नहीं है। हमारे लिए शरीयत है, उसूल है, ज़ाब्ता है, कानून है, लेकिन इसका कोई जो है गाड़ी लेके चले जाइए, सुबह रात में गुजरिए किसी भी, हम अपने इलाके की बात बता रहा हूँ, अब दूसरे इलाकों को नहीं जानता हूँ, लेकिन जाने वाला शर्म खाता है, गुजरने वाला गाड़ी ले करके शर्म खाता है कि लोग रोड ही पर बैठे रहते हैं, मर्द औरतें सब रोड पर बैठे क़ज़ाए हाजत कर रहे हैं। रात को वो लाइट जलाए तो लोगों की तशरीफ नजर आए, और अगर लाइट नहीं जलाता है परेशानी, गाड़ी बदबू कर, गाड़ी अगर गुजर गई एक मरतबा तो जब तक उसको धुला ना लीजिए तो बदबूदार हो जाती है। अफसोस ये है कि अभी तक हमें क़ज़ाए हाजत के आदाब नहीं मालूम है इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर। इसीलिए अभी तो कुछ दिन पहले अखबार में बयान आया था कि मंदिर की तामीर के बजाय जो है लेटरिन तामीर कराना चाहिए। मोदी का बयान था ये, मोदी जैसे खबीस का खुद उसने जो है एतराफ किया इसका, जो मोदी ने, कि जो है मंदिर तामीर करने के बजाय लेटरिन तामीर कराना चाहिए। हमारे यहाँ तो हिंदुओं को जो है हुकूमत की तरफ से जो है पैसे मिलते हैं लेटरिन बनाने के लिए, और लेटरिन बनाकर उसमें सामान रखते हैं और उनकी औरतें बाहर जाके क़ज़ाए हाजत करती हैं। जब तक दीन ना हो, तरबियत ना हो, तब तक ये लेटरिन बनाने से भी काम नहीं बनेगा। ला हौला वला कुव्वता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो लानत की चीज़ों से बचो। ये एक तो रास्ते में क़ज़ाए हाजत करना, और एक सायेदार दरख्त के नीचे। भाई रास्ते से गुजरते हैं लोग,
تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اور سایہ دار درخت ہے، اس کے نیچے لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، آرام کریں گے، اور وہیں آپ جا کر کے قضاء حاجت کریں تو انتہائی یہ لعنت بھیجیں گے یہاں پر جو ہے لوگ۔ یہ لعنت کی چیز ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ قضاء حاجت کے بعد آپ استنجا کریں گے تو دائیں ہاتھ نہ استعمال کیجیے، بائیں، اس کے لیے بائیں ہاتھ ہے۔ دائیں ہاتھ کو شرف حاصل ہے بائیں ہاتھ پر، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر شرف حاصل ہے، اس لیے دائیں ہاتھ سے جو ہے کبھی بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے، استنجا جو ہے بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پتھر سے استنجا کرے وہ طاق پتھر لے، وہ طاق جو ہے پتھر لے۔ طاق کا مطلب سمجھتے ہیں؟ 3 5 جو 2 سے برابر تقسیم، ایسی عدد جو 2 سے برابر تقسیم نہ ہو اس کو جو ہے طاق کہتے ہیں۔ وطر جیسے وطر، اسی کو وطر کہتے ہیں طاق۔ اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ طاق کی ضد کیا ہے اردو میں؟ جفت۔ طاق کی ضد ہے جفت۔ تو طاق پتھر لے، اور طاق پتھر میں یہ نہیں کوئی کہے گا بھائی یہ بخاری کی روایت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی ایک پتھر بھی طاق ہوتا ہے، نہیں، دوسری روایات کے اندر تشریح ہو گئی کم سے کم 3 پتھر چاہیے، کم سے کم 3 پتھر، 3 ڈھیلا استعمال کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا، 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا۔ یہ ابو داؤد کی جو ہے روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا، اگر آپ ڈھیلے استعمال کر رہے ہیں، پتھر استعمال کر رہے ہیں پانی کی جگہ پر، تو 3 ڈھیلا اور 3 پتھر جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، اسے مسلم کی حدیث ہے کہ 3 ڈھیلوں سے کم استعمال نہ کیا۔ ہاں 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، 3 سے کم نہ ہو، 3 سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں ہے نا، ہاں پانی نہ ملنے کی صورت میں یا ایسے کرنا چاہیے؟ ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب پانی ہے تو بہتر اور افضل پانی کا استعمال ہے، بہتر اور افضل جو ہے پانی کا استعمال ہے۔ پانی استعمال جتنی طہارت پانی سے ہوتی ہے اور ڈھیلوں سے اتنی طہارت نہیں ہو پاتی، اتنی طہارت نہیں ہو پاتی۔ لیکن اس وقت جانتے ہیں پانی کی جو تنگی تھی، آج وہ تنگی نہیں ہے الحمدللہ۔ ہر جگہ آپ جزیرۃ العرب میں پانی، یہ نہیں سوچا جا سکتا کبھی ایسا رہا ہوگا جب پانی نہ، اللہ کا فضل ہے۔ ہاں پہلے کتاب پڑھے تھے نا، اس میں ڈھیلے کے بعد میں بھی پھر لوگ پانی استعمال کرتے تھے، قبا کے لوگ۔ ہاں وہ تو استعمال کرتے تھے، لیکن ضروری نہیں کہ ڈھیلے کے بعد آپ پانی استعمال ہی کریں، وہ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے آپ استعمال کرتے ہیں، پہلے ٹشو سے پوچھ لیا، اس کے بعد آپ پانی استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ ٹشو سے بھی جائیں ہاں مانا نا، آج کے اگر کئی جگہ ہیں تو کہ ہاسپٹل سے بھی پانی نہیں لگا، ٹشو لگا، غلط ہے، غلط ہے۔ اجازت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ 9 بج گئے، ٹھیک، ہم بھی ختم کر رہے ہیں۔ تو جو ہے 3 ڈھیلے سے کم، 3 پتھر سے کم نہیں جائیں۔ جب جائیں کبھی دیہات میں، گاؤں میں، اور پانی نہ ملے، کہیں چلے جائیں میدان میں، ہو سکتا ہے نہ ملے، تو وہاں کم سے کم 3 پتھر یا 3 ڈھیلوں کا استعمال ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رفع حاجت کو جاتے تو اتنی دور جا کر بیٹھتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکتا۔ اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو دور جانا چاہیے، اتنی دور جائیں کہ کوئی نظر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں، اس حالت میں کوئی دیکھے نہ۔ اور میں بھائی دور ہونے میں فائدہ ہے، دور ہونے میں ایک تو لوگوں کی نگاہ نہیں پڑے گی، دوسرے آزادی کے ساتھ قضاء حاجت کر سکتے ہیں۔ یہ جو گھروں میں بنا لیا ہے لوگوں نے، اٹیچ باتھ روم جو ہے، اٹیچ لیٹرین جو ہے، اس میں آزادی نہیں رہتی ہے۔ اگر کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آزادی کے ساتھ قضاء حاجت نہیں کر سکتے۔ ہاں بھائی دور رہنے میں ہوتا ہے کہ آواز بھی نہ پہنچے، آواز بھی نہ پہنچے، بو بھی نہ پہنچے، آواز بھی نہ پہنچے، 2 چیزیں۔ ایک تو بو سے لوگ محفوظ رہیں گے، اور دوسرے آواز سے بھی۔ اب اٹیچ میں کیا پریشانیاں یہ ہیں کہ ہم نے اٹیچ بنا لیا، اور یہ شیاطین، دو نقصانات۔ ایک تو آپ آزادی کے ساتھ قضاء حاجت نہیں کر پاتے، آپ کو احتیاط کرنا ہے کہ بھئی آواز باہر نہ جانے پائے، بو باہر نہ جانے پائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جن و شیاطین کا مرکز ہے،
تو ہم نے اپنے گھروں کے اندر ہی جو ہے بالکل کمرے کے بغل ہی میں بنا لیا، جن و شیاطین کا مرکز بنا لیا، ان کا بھی بسیرا وہیں رہتا. ہاں گھر میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ گھر میں ایک کنارے ہو، گھر میں بنائیں اچھی چیز ہے، باہر جانے سے بہتر ہے گھر کے اندر ہو آرام سے جو ہے، تاکہ ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنوں کو زحمت نہ اٹھانی پڑے، ہمیں بھی حیا شرم کا جو ہے وہ رہے. تو گھر کے اندر بنائیے، بہت اچھی چیز ہے اور ضروری، یہ ضرورت ہے. مکان بنانے سے پہلے اس کی فکر انسان کو ہونی چاہیے لیٹرین اور باتھ روم کی، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت کی، تو تاکہ لعنت سے ہم بچ جائیں لوگوں کی. تو لیکن اس کا ایک کونا گھر کا ہونا چاہیے، کسی ایک کونے میں، کسی ایک جگہ میں احاطہ ہو، احاطے میں بنا لیا، تاکہ جو ہے آزادی کے ساتھ آپ جائیں اور اپنی قضاء حاجت کریں، نہ بو پہنچے کسی کو اور نہ ہی جو ہے آواز پہنچنے پائے. لیکن اب وہ تو ہو گیا کہ گھر کے ہر کمرے کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں سہولیات فراہم ہے، تاکہ بغل میں جن بھی رہیں، ہم بھی رہیں، اور جو ہے آزادی کے ساتھ بھی کوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتنی دور جاتے کہ بیٹھتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکتا. جو ہے یہ صحیح جو ہے سنن نبی داؤد کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا فرماتے تھے، پانی بھی استعمال آپ کرتے تھے. جو پانی میسر سب سے بہتر ہے کہ پانی استعمال کریں. بخاری اور مسلم کے متفق علیہ روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. دیکھیے میرے چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. سوراخ میں پیشاب کرنے سے آپ نے منع فرمایا. کیوں؟ اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں. ایک تو سوراخ میں پیشاب ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور ہو اندر اور آپ کو ایزا پہنچا دے اس وقت، تو کیا کریں؟ دوسرے سے ہو سکتا ہے جن و شیاطین وہاں ہو، کبھی ان سوراخوں کے اندر جن ہو، پھر آپ پر سوار ہو جائے تو آپ چلائیں گے. ہوتا ہے، کتنے حادثات ہوئے ہیں اس سے حادثات اپنے یہاں ہوتے ہیں کہ سوراخ میں پیشاب کر رہے تھے، جن لگ گیا ان کو، وہ آ کے میرے اوپر پیشاب کیا اس نے، ہاں تو بدلا لیتے ہیں، بدلا لیتے ہیں. تو اس لیے سوراخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا. تو احتیاط کرنا چاہیے انسان کو. ہو سکتا ہے سانپ بچھو بیٹھا ہو اس میں، تو جو ہے نقصان پہنچ سکتا ہے. منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ پھر بات چیت، کلام، قضاء حاجت کرتے ہوئے بات چیت نہیں کرنا چاہیے. کوئی سلام بھی کرے تو جواب نہیں دینا چاہیے. اس حالت میں بات چیت منع ہے. قضاء حاجت کے وقت بات چیت منع ہے. یہاں لوگ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خاص طور خواتین میدان میں وہ بات کرتی رہتی ہیں اور بغل میں بیٹھ جاتی ہیں. آج کل موبائل ہے تو یہ سب آداب ہے میرے بھائی. دیکھیے اسلام کی نظافت، اسلامی تعلیم و تربیت، تہذیب، یہ تمدن. دیکھیے کہ یہ تمدن آج کی بات نہیں ہے. 1400 سال پہلے اسلام نے یہ سب تعلیمات دی. اندازہ لگائیے کہ اسلام کی تعلیمات کس قدر اہمیت کے حامل ہیں. کہ آج سے 1400 سال پیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب دنیا نے ترقی نہیں کی تھی، تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو اس وقت بات چیت کرنا یہ منع ہے. قضاء حاجت کرتے ہوئے بات چیت نہیں کرنا چاہیے. کوئی سلام کرے تو ساتھ میں جو، اسی لیے لیٹرین میں اللہ کا ذکر بھی مکروہ ہے. اللہ کا ذکر آپ نہیں کر سکتے لیٹرین میں، اس سے بچنا چاہیے. اذان کا جواب بھی نہیں، نہیں اذان کا جواب بھی نہیں، کچھ کوئی بھی ذکر جو ہے نہیں کر سکتے ہو. اسی لیے دعا پڑھیں گے داخل ہوتے دروازے پر، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دروازے پر پڑھ کر پھر داخل ہوں گے، اور نکلنے کے بعد پھر غفران کا کہیں گے، باہر نکل کر کے کہیں گے. اندر یہ دعا نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی اندر فراغت کی دعا پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. غسل خانے نہیں جہاں غسل
आज तो मामला ये है कि लेटरिन और गुस्ल खाना दोनों एक बना दिया, ये गलत है। लेटरिन और गुस्ल खाना को एक साथ रखना ये गलत है। गुस्ल खाना अलग होना चाहिए, लेटरिन अलग होना चाहिए। लेकिन आज दोनों को जो है एक तो अटैच बनाया, फिर अटैच में अटैच कर दिया। वही वजू करते हैं, अब मुसीबत ये फतवा पूछते हैं साहब वजू के शुरू में बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ें, वहीं वजू करते हैं वहीं लेटरिन है, दोनों एक साथ कर दिया है। और ये यूरोपियन तहजीब है, उनके यहाँ तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमें उसको अख्तियार नहीं करना चाहिए। गुस्ल खाना अलग हो और लेटरिन अलग हो। एक फिर बिस्मिल्लाह कैसे कहेंगे, बाहर आके और जाना? हाँ, बाहर आके बिस्मिल्लाह कहिए फिर दाखिल होइए। बेहतर यही है, बेहतर यही है, बेहतर जो है यही है। फिर बाथरूम में घुसने की दुआ वापस पढ़ेंगे? नहीं, क़ज़ाए हाजत के लिए नहीं जा रहे हैं आप ना, आप तो वज़ू करने जा रहे हैं। हाँ, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बिस्मिल्लाह कहकर दाखिल हो, वज़ू करने जा रहे हैं। वो तो क़ज़ाए हाजत के लिए पढ़ेंगे। अल्लाह में नऊज़ बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, ये क़ज़ाए हाजत के लिए। आप सहरा में भी हैं तब भी आपको पढ़ना है। आप सहरा में जा रहे हैं क़ज़ाए हाजत के लिए, तब भी ये दुआ आपको पढ़नी। तो यहाँ तो दाखिल होते पढ़ना है लेटरिन में, लेकिन आप क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं तो कपड़ा उठाने से पहले आपको पढ़ना चाहिए मैदान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल खाने में पेशाब करने से मना फरमाया, तो पेशाब नहीं करना चाहिए। लेकिन आमतौर से लोग इसकी पाबंदी नहीं करते, गुस्ल करते रहते हैं, पेशाब करते रहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पोखर में बहुत मोरी बोलते हैं। अच्छा, तो ये अबू दाऊद जो है की रवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला गए, एक बर्तन में पानी लाया गया, आपने इस्तिंजा किया, फिर एक और बर्तन में पानी लाया गया, आपने वज़ू किया। तो लैट्रिन जाते हुए पहले सारा इंतजाम कर लेना चाहिए, नहीं पहले क़ज़ाए हाजत कर लें फिर पुकारा है जरा पानी ले आओ। नहीं, पहले से सोच करके जरा जो टोटी वगैरह खोल के देख लें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। खैर यहाँ तो पानी की किल्लत नहीं है, लेकिन अपने मुल्कों में तो बड़ी परेशानियां हैं। जिस शख्स को रफ़े हाजत की तलब हो तो पहले वो हाजत से फारागत पाए, फिर नमाज पढ़े। आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अगर जरूरत महसूस हो रही है तो पहले क़ज़ाए हाजत कर लें, फिर नमाज। यानी पढ़ने बाद में करेंगे तो आपका दिल जो है लगा रहेगा किसमें, इससे खुशू खुदो नमाज पे खलल होगा। इसीलिए कहा कोई चीज नमाज से मशगूल करने वाली ना हो। तो क़ज़ाए हाजत महसूस हो रही तो पहले अलग भी होगा, तो नमाज ही नहीं होती अगर दो चीजें उसको जो है सता रही हो। पेशाब या पाखाने की हाजत महसूस हो रही है तो नमाज नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी तवज्जो इसकी तरफ होगी। तो पहले क़ज़ाए हाजत कर लें, फिर नमाज के लिए जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना मौजूद हो या पाखाना और पेशाब की हाजत शदीद हो तो नमाज नहीं होती, नमाज नहीं होती। हमें तो पेशाब पाखाने की हाजत है या भूख लगी हुई है, खाना सामने दस्तरखान पर लगा हुआ है। ये कहा इज़ा हज़रल अशाओ वल इशा फ़क़द्दिमुल अशा अलल इशा, अगर खाना और इशा की नमाज दोनों साथ मौजूद हों और भूख लगी है तो पहले खाना खा लो, उसके बाद नमाज के लिए जाओ। अब ये नहीं कि आप आदत बना लें रोजा। भूख लगी है, खाना मौजूद है, दस्तरखान पर रखा हुआ है, तो पहले खाना खा लीजिए फिर नमाज पढ़िए। लेकिन भूख लगी हो तो हाँ, भूख नहीं लगी है क्या है खाने का, उसके हिसाब से हाँ नहीं, खाने का वक्त भर हो गया लेकिन आपको भूख नहीं लगी है, आप पहले जाइए नमाज पढ़िए, नमाज मुकद्दम है इस वक्त। यहाँ तो इसलिए कहा गया कि आपकी दिल लगा रहेगा खाने में। हाँ, आज हो सकता है कि और दोस्त बैठ के खा रहे हो तो भाई हम जब तक आएंगे जब तक लोग चढ़ कर जाएंगे। तो ये आदाब देखिए मेरे भाई, ये आदाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाते हैं। कहते हैं बौलो बरास, बौल कहते हैं पेशाब को, बरास कहते हैं पखाने को। बौलो बरास
تو براز جو ہے عربی میں براز کہتے ہیں، تو جو ہے تو باول کہتے ہیں پیشاب کو، براز کہتے ہیں پخانے کو، کہ دباؤ کی حالت میں اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں چین، خضوع اور اطمینان حاصل نہ ہوگا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فراغت حاصل کرنے کو مقدم فرمایا ہے۔ تو یہ وہ بعض آداب ہیں جو یہاں صحیح حدیث کی روشنی میں مصنف نے جمع کیے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگے کہ اسلام کس قدر نظیف دین ہے، طہارت، پاکی، صفائی، ان تمام چیزوں کا کس قدر خیال رکھا گیا، اور کس طرح یہ دین کامل و مکمل ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں، رہنمائی موجود ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اس کی قدر ہم نہ کریں تو ہم جیسا اپنا شکرہ کوئی نہیں۔ یہودیوں کے اس میں پیشاب کا ایک قطرہ گرے، چمڑی اتنا صاف کرے چمڑی نکل جائے، ہاں کاٹنا ہے اس جگہ، لیکن اب اسلام میں کتنا آسان ہے کہ پانی سے دھو دیں پاک ہو گئے۔ چمڑی نکل جائے۔ اصل کی نماز کا وقت ہو گیا اور ایک عقیقے کی دعوت تھی، تو کھانا تاخیر سے آیا اور سب کو بھوک لگ رہی تھی، تو جماعت جا رہی ہے، کھانا کھانا ضروری ہے یا کھانا کھائیے پھر نماز پڑھو، جائز؟ پیشاب کرنے کی حالت میں ذکر کرنا منع ہے، ایسا کیوں ہے کہ باہر نکلتے ہوئے سے باہر نکلنے کے بعد کیوں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی منع ہے؟ منع ہے لیکن ابھی دیر تک ذکر سے غافل ہے نا، اس لیے اس کے باوجود وہ اللہ کی مغفرت طلب کر رہا ہے، احساس ذمہ داری اور احساس ذکر کی اہمیت کو پیش کرنا، بس اور کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہ گنہگار تھا، مغفرت کا مطلب نہیں اللہ کی طرف کا گنہگار تھے جو مغفرت طلب کرتے تھے، 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو استغفار کے لیے گناہ کا ہونا یہ شرط نہیں، استغفار کے لیے گناہ کا ہونا شرط نہیں ہے، رفع درجات ہے، اس سے درجات بلند ہیں۔ بتائیں انسان کو ہمیشہ اپنی کوتاہی کا اعتراف یہ خیر ہے، ہاں وہ یہی صحیح سے۔ دیکھو معقول اللحم کی استنجا کا ابھی بھی مسئلہ فتویٰ ہے اس پہ، معقول اللحم کے جانوروں کے پیشاب پاکانے کے ناپاک نہیں ناپاک نہیں ہے، ابھی بھی اس پر عمل ہے، ابھی عمل ہے علماء کا؟ مولانا ہمارے یہاں جو کیا بولتے ہیں گائے کا شافعیوں اور حنفیوں کا بہت بڑا جھگڑا ہے، جو پیشاب شوافع اور عوام میں تو بہت بڑا معرفت العالی مسائل میں سے یہ بھی شوافع کیا پاک نہیں ناپاک، ناپاک کسے کہا شوافع کیا ناپاک، حنفیوں کیا ناپاک؟ جو مٹھائی بناتے ہیں، مٹھائی وغیرہ بناتے ہیں، تو بتا اوقات تو لوگ پیشاب کے ساتھ چھینکتے پیشاب کو وغیرہ، جیسے مٹھائی کے اوپر پیشاب چھڑکتے غلط ہے، غلط ہے، یہ مطلب نہیں پاک ہونے کا، یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو کھائیں پیئیں یار، یہ مسئلہ نہیں ہے پاک ہونے کا، کسی چیز کے پاک ہونے کا مطلب نہیں کہ اس کو ہم دوا کے طور پہ استعمال کریں، اس کو کراہت کی چیز تو ہے ہی، وہ ایک کراہت کی چیز ہے، اس سے نہیں روکا تو کیا جا سکتا ہے، اب یہ نہیں کہ آپ پیشاب لپیٹے ہوئے چلے، نہیں نہیں کھائیں گے اس کی مٹھائی۔ اگر کوئی جو ہے مٹھائی بنانے والا، جیسے عام طور سے اگروال وغیرہ کی مٹھائیوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، اگروال وغیرہ جو ہے کہ وہ جو ہے پیشاب اس کا پیشاب چھڑکتے ہیں اس پر مٹھائیوں پر، اگر یہ معلوم متحقق ہے، اگر صرف ویسے ہی افواہ ہے تو الگ چیز ہے، لیکن اگر متحقق ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے وہ غیر اللہ کا پوچھ کے بھی بناتے ہیں تو ان کی مٹھائی وہی نا، مٹھائی وغیرہ جو کرتے ہیں زیادہ تر غیر اللہ کو پوچھ کے ہی مناتے ہیں، تو کیوں لینا ان سے، لینا ہی نہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ مسلم دکانوں سے خریدیں، لیکن مسلمان لوگ اپنا معیار نہیں قائم رکھ پاتے ہیں، مصیبت یہ بھی ہے، ہم کو ہلدی رام ہی چاہیے، مسلمان اور دھوکہ دیتے ہیں تو کیا کریں گے، سب سے بڑا مسئلہ